काउंसिल मेंबर्स सबको इधर वेलकम करता हूँ और जो हमारा असल आज यहाँ आने का मकसद वो ये है कि अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अपडेट करें। जो कामयाबी का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इंसान और किसी भी मुल्क की कामयाबी का जो राज है वो ये है कि वो कॉन्स्टेंटली अडेप्ट करें, अपनी गलतियों से सीखें और फिर चेंज करें अपने आप को। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एक ऐसी है कि वो हमने बड़ी आइडियलिज्म में आज से 26 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी। फिर अपने तजर्बे से हम रियलाइज़ करते गए कि कई चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं हैं उसके अंदर, और कई हम बहुत ही आइडियलिस्टिक थे, और फिर मुल्क की भी चीज़ें देखते देखते हमने चेंज भी किया और अडेप्ट भी किया। लेकिन एक नतीजे पे हम आ गए, और मैं ख़ास तौर पे क्योंकि मैंने तो सारी पार्टी की एवोल्यूशन देखी है। मुझे तो वो दिन याद है जब हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग जब होती थी तो मुश्किल से हमारे 25 लोग मीटिंग में होते थे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की, और वो फिर हम जब तस्वीर लेना चाहते थे ना, वो मीडिया के लिए तस्वीर देना चाहते थे, तो हमें फिर वो मुलाजम को भी वहाँ बैठाना पड़ता था ताकि वो लगे कि पार्टी में ज़्यादा लोग हैं। और मुझे अपनी औरतों की तंजीम भी बड़ी अच्छी तरह याद है। जब हम औरतों की मीटिंग करते थे तो वो भी फिर अपने घर की मुलाजमा भी लेके आया करती थी ताकि वो ज़रा नंबर लगे कि हमारी कोई औरतों की भी तंजीम है। तो वो एक ऐसी पार्टी की एवोल्यूशन इसकी हुई जो किसी और पाकिस्तान की तारीख में पॉलिटिकल पार्टी की ऐसी एवोल्यूशन नहीं हुई। एक ही पार्टी थी, पीपल्स पार्टी, जो कि हमारे सामने 4 साल में एकदम इक़्तिदार में आ गई, लेकिन वो इस प्रोसेस से नहीं गुजरी जिस प्रोसेस से हम गुजरे। और वो जो 2 मेन पार्टीज थी, 2 पार्टी सिस्टम, वो हमारे सामने दोनों पार्टीज सुकड़ती गई हैं। जो कि फेडरल पार्टीज थी वो छोटी होती होती अब रह गई हैं, प्रोविंसेस भी, उसके भी एक सेंट्रल पंजाब में रह गई है, इंटीरियर सिंध की पार्टी रह गई है। तो हमें इनसे भी सीखना चाहिए कि क्या वजह है। एक इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, एक दूसरों की गलतियों से सीखता है। तो हमने जो सबसे चीज़ रियलाइज की कि पार्टी कभी ग्रो कर ही नहीं सकती अगर वो इदारा नहीं बनती और उसमें मेरिट नहीं होता। और मेरिट तब आता है जब पार्टी के अंदर इलेक्शंस होते हैं। और हमारा अनफॉर्चुनेटली हमने बड़े एम्बिशियस इलेक्शंस करवाए थे। एक बहुत बड़ा इलेक्शन करवाया 11 महीने का, और उसके अंदर बड़ी हमें मुश्किलात के सामना करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान में कोई प्रेसिडेंस ही नहीं है इलेक्शंस का पार्टी के अंदर। तो हमने अपनी तरफ से एक पूरा सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की जो पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ। फिर हमने दूसरी दफ़ा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, वो भी अनफॉर्चुनेटली वो सिस्टम ऐसा था कि प्रैक्टिकल जब एंड में हमने उसको टेस्ट किया तो वो टेक्नोलॉजी वो कामयाब नहीं हुआ। तो पार्टी के इलेक्शंस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो इलेक्शन हो वो फ्री एंड फेयर हो, लोग समझें, उसको प्रोसेस में बिलीव करें। अगर आपका इलेक्टरल प्रोसेस ठीक नहीं है तो बजाय वो पार्टी को मजबूत करने की वो कमज़ोर कर देता है। आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं जब एक बिलीव ही नहीं करते लोग कि ये प्रोसेस ठीक हुआ, तो फिर अंदर आपस में पार्टी के अंदर डिविजन्स पैदा हो जाती हैं, तो वो बजाय पार्टी को मजबूत करने के कमज़ोर कर देती है। जिस तरह क्रिकेट की दुनिया में जब न्यूट्रल अंपायर्स आए, न्यूट्रल अंपायर से पहले भी एक क्रिकेट की 150 साल तारीख थी, और न्यूट्रल अंपायर्स के बाद भी जो क्रिकेट देखते हैं उन्होंने एक उसका वो जो फेज देखा है। न्यूट्रल अंपायर्स आने से पहले अपने अपने अंपायर्स होते थे, और ज़्यादातर क्रिकेट ग्राउंडों के ऊपर लड़ाइयाँ होती थी। जो हारता था वो कहता था अंपायर्स की वजह से हार गया, और बड़ी बदमज़गी होती थी। जब से न्यूट्रल अंपायर्स आया, और उसमें हम पायनियर्स थे, सबसे पहले पाकिस्तान ने इसको चैम्पियन किया, और हमने 1986 में पहली दफ़ा दुनिया में न्यूट्रल अंपायर्स खड़े किए। और उससे क्या हुआ कि आज आप क्रिकेट की दुनिया में देखें कि सारे जो हारता है वो हार एक्सेप्ट कर जाता है, अंपायर्स के ऊपर नहीं डालता, बिल्कुल चेंज आ गया। तो उसी तरह हमारा भी प्रॉब्लम ये है कि हमारा पाकिस्तान के इलेक्शंस जो होते हैं, कोई भी इलेक्शंस के अंदर स्वाय 1970 के जो बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ था, उसके अलावा कोई भी इलेक्शन
ایسا نہیں کہ جو ہارتا ہے وہ مانے کہ جی میں صاف اور شفاف الیکشنز کی وجہ سے ہارا ہوں. اسی لیے ہم نے یہ ای وی ایمز کا پوری کوشش کی. 2.5 سال سے ہر کیبنٹ میٹنگ میں پوچھتا تھا ای وی ایمز کا پروگریس. اور ہمیں بدقسمتی سے یہ جو الیکشن کمشنر ہے اس نے پوری کوشش کی اس کو سیبوٹاج کرنے کی. اس نے حالانکہ الیکشن کمیشن کا تو کام ہے جو گورنمنٹ ایک الیکٹرل پروسیس دیتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرے. اس نے پورا زور لگایا ای وی ایم مشینز نہ آنے پہ, اور اس کی وجہ تھی کیونکہ وہ 2 پارٹیز نے بھی اپوز کیا اس کو, اور اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ ان کا سسٹم بنا ہوا ہے الیکشنز کی ریگنگ کا. ابھی جو یہ 20 بائی الیکشنز ہوئے, آخری 2 ہفتے ہماری پارٹی کی سب سے بڑا جو ہمارے آپس میں ہم بیٹھتے تھے اور جو سب سے بڑا کنسرن تھا, اور ساری کوششیں کیا ہو رہی تھی کہ ان کو الیکشن میں دھاندلی کرنے سے کیسے روکنا ہے. کوئی دنیا میں سوچے کہ ایسی برطانیہ میں الیکشن ہو تو سوچیں کبھی یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آپ دوسروں کو دھاندلی کرنے سے کیسے روکتے ہیں. 2 ہفتے پہلے میٹنگز ہو رہی ہیں کہ کیا کیا طریقے ہیں دھاندلی کے, ہم نے روکنا کیسے ان کو. اور پٹن کی رپورٹ تھی, یہ جو این جی او ہے الیکشنز کے اوپر, فری اینڈ فیئر الیکشنز پہ, اس کی رپورٹ ہے این جی او کی کہ 163 طریقے ہیں دھاندلی کے, اور ایک دفعہ ای وی ایم مشینز آ جائے تو 130 ختم ہو جاتے ہیں, یعنی 130 طریقے دھاندلی کے ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے یہ جو سسٹم پورا جو پرانا سٹیٹس کو, کرپٹ سسٹم کو بچانا چاہتے ہیں, انہوں نے اسی لیے پورا سیبوٹاج کیا کہ پاکستان میں ای وی ایم مشینز نہ آئیں, جبکہ ہندوستان میں بھی ہیں, ایران میں بھی, دونوں ہمسائے ملکوں کے اندر ای وی ایم مشینز ہیں. پارٹی کے اندر بھی انشاءاللہ جو میرا ویژن ہے پارٹی کا وہ یہ کہ اصل میں میریٹوکریسی تب آئے گی. اور ابھی جو باتیں بھی کی ایکنالجمنٹ کی خواتین کے ونگ کی بھی, اور یہ علی نے بھی ابھی جو باتیں کی کہ کیسے ورکرز کو اکنالج کرتے ہیں, کہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک پارٹی چیئرمین سارے اتنی بڑی پارٹی جو ماشاءاللہ بن گئی ہے کہ سب کو اکنالج کرے. لیکن اس کی اصل جب میریٹوکریسی آپ کے سسٹم میں آ جاتی ہے تو آپ کا سسٹم اس کو اکنالج کرتا ہے, اور وہ کرتا ہے ووٹ کے, آپ کے جو ہر طبقے کے اوپر جب وہ ووٹ دیکھتے ہیں کوئی کام کر رہا ہے وہ آٹومیٹکلی اوپر آ جاتا ہے. اور ہماری جدھر میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی صحیح معنی میں چلی وہ ہماری انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن پختونخوا کے اندر تھی. انہوں نے ہم اندر الیکشنز کروائے, اور الیکشن سے کانسٹنٹلی نئی لیڈرشپ آتی رہی. تو جو آج بھی ان کے ہمارے جو لیڈرز نکلے ہیں مراد سعید کے بعد, وہ سارے آئی ایس ایف سے اوپر ڈیولپ ہو کے آئے ہیں. اور وہ کیونکہ وہاں الیکشن کا سسٹم تھا آئی ایس ایف کا, ان کے اوپر میرٹ آتی گئی. یہی ہماری انشاءاللہ جیسے ہم اس الیکشن سے فارغ ہوتے ہیں, یہ جنرل الیکشن سے, تو ہماری سب سے بڑی کوشش ہوگی کہ ہم امیجیٹلی پارٹی کے اندر ایک الیکشنز کروائیں, اور ایک ایسے پروسیس سے کروائیں, کیونکہ اب تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی کے, اور ٹیکنالوجی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, تو ہم انشاءاللہ ابھی سے ہی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ایک بڑا الیکشن کروائیں گے, تاکہ نیچے سے جو بھی محنت کر رہے ہیں وہ اوپر آتے جائیں, اور پھر پارٹی کے اندر ہمارا وہ پروسیس ڈیولپ ہو جائے میرٹ کو اوپر لانے کے لیے. جو یہ 2 پارٹیز ہمارے سامنے ختم ہوئی ہیں, ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی میرٹ نہیں, فیملی پارٹیز ہیں. آپ ان پارٹیز کو دیکھیں آج سے 20-25 سال پہلے وہ ان سے بہتر چل رہی تھی, بجائے وہ گرو کرنے کے وہ سکڑتی گئی ہیں. اور صرف اس لیے کہ وہاں جب اوپر سے بلاک کر دیں میرٹ کو اوپر آنے سے, کوئی پارٹی بھی, کوئی سسٹم بھی, کوئی دنیا میں ادارہ جس کے اندر آپ میریٹوکریسی ختم کرتے ہیں وہ نہیں کامیاب ہوتا. میرا جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہم نے پارٹی کی آئیڈیالوجی, جس طرح ہمارا یہ تنظیمیں بنتی ہیں, اور جو ہماری اب جو ہم پلان کر رہے ہیں, ہم نے جو یہ چینجز بھی لے کے آئے ہیں, یہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے شاہ صاحب کہ لنک نہیں ہے ہمارا, جو ونگز ہیں وہ پیرلل فنکشن شروع ہو گئے کرنا, اور ان کا لنک نہیں ہے جو ڈسٹرکٹ, جو ایک بیس ہے پالیٹکس کا, جو بیس ہے پاکستان میں الیکشن پروسیس کا, وہ ہے ڈسٹرکٹ.
تو ڈسٹرکٹ کے اندر جو تنظیمیں ہیں وہ پیرل چلنی شروع ہو گئیں. عورتوں کا کوئی پتہ نہیں ڈسٹرکٹ کو کہ عورتوں کی تنظیموں میں کیا ہو رہا ہے. کئی ڈسٹرکٹس میں ہوتا بھی ہے, آٹومیٹکلی کوئی خود ہی آپس میں کوارڈینیشن کر لیتے ہیں, لیکن پلاننگ سے نہ ہمارا یوتھ کا کوارڈینیشن ہے زیادہ تر ڈسٹرکٹس میں, نہ وہ ڈسٹرکٹ کہ جو پریزیڈنٹ بنتا ہے اسے پتہ یوتھ میں کیا ہو رہا ہے, نہ اسے پتہ کہ عورتوں کی تنظیمیں. یہ وائٹل ہیں دونوں تنظیمیں, اور بھی وکیلوں کی تنظیم. اب ہم نے ریئلائز کیا کہ وکیل وائٹل ہے ہماری پارٹی کے لیے. اور جو پارٹی کی ایولیوشن ہوئی 26 سال میں, جب ہمیں 2018 میں فیڈرل گورنمنٹ میں ہم پاور میں آئے تو بالکل ہی ڈسکنیکٹ ہو گیا پارٹی کی تنظیم کا اور گورنمنٹ کا, کیونکہ ہم پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تھے تو ہم سارے گورنمنٹ کے اوپر کانسنٹریشن ہماری ہو گئی, تو پارٹی تنظیم کے اوپر ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. تو بالکل ایک فاصلہ بڑھ گیا, اور اس میں خاص طور پہ جو نقصان ہوا وہ ILF کو ہوا, جو ہماری لائرز فورم تھا ان کا ڈسکنیکٹ ہو گیا ہماری لا منسٹری سے, وہ علیحدہ ہو گیا. اس سے بڑا نقصان ہوا ہمیں, ہماری تنظیموں کو نقصان ہوا, اور جو ہمیں ضرورت تھی وکلا کی اس کو نقصان ہوا. آج ہمارا مین یہ ہے کہ ہم نے اب اس سب کو کوآرڈینیٹ کرنا ہے, اس ایفرٹ کو. اور ہم نے یہ جو ایک طرح مثلا عورتوں کی, یوتھ کی, ISF کی, ان کی گروتھ بھی نہ روکیں, کیونکہ ایک ورٹیکل ان کا اوپر تک ہونا چاہیے سسٹم, وہ اکنالج کرے کہ کون سی عورتیں پرفارم کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ ان کی کوآرڈینیشن بھی ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو. تو یہ ہم نے اب آج فیصلہ کیا کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں. اچھا, جو نظریہ ہے پارٹی کا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں نے ریئلائز کیا یہ 4 مہینوں میں, یہ 3.5 مہینہ میں, کہ ہماری اپنے پارٹی کے لوگ, ہمارے عہدیدار, میں نے ریئلائز کیا ان کو بھی پوری طرح ہمارے جو میں نظریہ لے کے 26 سال پہلے نکلا تھا, میں نے ریئلائز کیا ان کو بھی نہیں سمجھ اس کی. ہم کنفیوز کر جاتے ہیں کہ ہمارا پولیٹکس میں آنے کا مقصد کیا ہے, اسے کنفیوز کر دیتے ہیں, جو کہ پاکستان میں پاور پولیٹکس ہے. پلیز یہ ریئلائز کریں, 2 مختلف چیزیں ہیں. پاکستان اگر آج مشکل میں پڑا ہوا ہے تو اس کی بہت بڑی وجہ ہماری پاور پولیٹکس ہے. پاور پولیٹکس کا مطلب کہ کوئی نظریہ نہیں ہے اس میں, وہ صرف ہوتا ہے پاور میں آنے کے لیے کیا کرو. یہ 2 پارٹیز آپ کے سامنے ایک گولڈن مثال ہے, ایگزامپل ہے کہ کیسے ان کے اندر ٹوٹل اپرچونزم ہے, پاور کے لیے کوئی نظریہ نہیں ہے ان کا. یہی 2 پارٹیز کب سے 88 سے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہی ہیں, اور برا بھلا یہ نہیں کہہ رہی کہ نظریاتی ان کے کوئی اختلافات ہیں, ان کا صرف ایک ہی ہے کہ وہ ایک کہتی تھی وہ چور ہے, دوسرا کہتے تھے دوسرا چور ہے. یہ بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں, کرپشن کے کیسز انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے تھے. یہ کہہ رہی تھی کہ یہ نواز شریف نے یہ ہدایبہ پیپر مل میں منی لانڈرنگ کی, یہ کیس پیپلز پارٹی نے بنایا تھا. اور یہ سرے محل کا کیس اور جو $60 ملین پڑا ہوا تھا زرداری کا سوئٹزرلینڈ میں, یہ نون لیگ نے کیس بنائے تھے. تو یعنی 2 پارٹیز ایک دوسرے کو یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمارا نظریاتی اختلاف ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہی تھی کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کا پیسہ چوری کیا ہے. یہ سیریس ایلیگیشن ہے. اور ہوا کیا کہ جیسے ہی یہ واپس آئے 2008 میں, چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام پہ دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہماری 2 دفعہ گورنمنٹس گئی ہیں کرپشن کے اوپر, تو ہم پاگل ہیں کہ ایک دوسرے کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں. دونوں نے مل گئے, 10 سال انہوں نے مل کے ملک کو لوٹا, اور کوئی ان کی آئیڈیالوجی نہیں تھی, صرف پیسہ پرزرو کرنا تھا, پیسہ بناؤ اور پرزرو کرو. اور یہ آج آپ کے سامنے اور ہی کلیئر آ گیا کہ وہ جو ایک دوسرے کے خلاف تھے سب اکٹھے ہو گئے ہمارے خلاف, تحریک انصاف کے خلاف سب اکٹھے. کوئی نظریہ نہیں ہے اس میں, صرف انٹرسٹ ہے. اور انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا کہ انہوں نے ایک گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کیا, اس لیے نہیں کہ وہ گورنمنٹ کرپشن کر رہی تھی, اس لیے نہیں کہ وہ ملک کی معیشت کو
صحیح راستے پہ نہیں لے کے جا رہی تھی. مہنگائی کا انہوں نے استعمال کیا کہ جی مہنگائی کی وجہ سے ہم گورنمنٹ کرانا چاہتے ہیں, عوام بڑی مشکل میں. اور جو اللہ, کیونکہ اللہ الحق ہے, سچ کا خدا ہے, اس نے ساری قوم کے سامنے یہ اپرچونزم کی سیاست ایکسپوز کر کے رکھ دی. یہ جو 4 مہینے میں 3.5 مہینے میں انہوں نے کیا ہے, یہ اب واضح ہے کہ نہ ان کا انٹرسٹ تھا اکانومی, نہ ان کا انٹرسٹ تھا مہنگائی, صرف ایک انٹرسٹ تھا NRO لینا. کوئی تیاری نہیں تھی ان کی. یعنی اگر انہوں نے پاور میں آنا ہی تھا اور اتنی سازش کر کے, تو کم از کم کوئی تیاری تو کرتے اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے, کوئی روڈ میپ لے کے آتے, کوئی پلان کرتے کہ ہاں ہم آئیں گے. آتے ساتھ ہی وہ مفتاح اسماعیل بیٹھتا اور کہتا کہ یہ ہم کریں گے اور اس طرح ہم اپنی اکانومی کو اسٹیبلائز کریں گے یا اٹھائیں گے. کوئی پلان نہیں تھا. پلان صرف ایک تھا, اسمبلی میں انہوں نے کیسے امینڈمنٹ پاس کر کے تو نیب کے قانون کو امینڈ کرنا تھا, اور 1100 ارب روپیہ. یہ امیجن کریں کہ قوم ان 3.5 مہینے میں مہنگائی میں ڈوب گئی ہے, اکانومی بالکل ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے. ان کی اچیومنٹ ایک ہے کہ 1100 ارب روپیہ ان کی کرپشن کا انہوں نے امینڈمنٹ پاس کر کے اس کو معاف کروانے کی کوشش کی, یعنی دوسرا NRO لینے کی کوشش کی. میں صرف سب کے سامنے ذرا یہ ان کی جو اچیومنٹس ہیں میں وہ بتانا چاہتا ہوں. NRO صرف ایک اچیومنٹ ہے, باقی یہ ذرا دیکھ لیں. جب نو کانفیڈنس موشن انہوں نے ٹیبل کیا تو پاکستان کی ایکسچینج ریٹ تھی 178 روپیہ. آج اوپن مارکیٹ پہ 250 روپے پہ پہنچ گئی. انٹرسٹ ریٹ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے انٹرسٹ ریٹ, کیونکہ بزنس ایکٹیویٹی چلتی, جتنا آپ انٹرسٹ بڑھاتے جائیں بزنس ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے, لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا انویسٹ کرنے میں. 11% تھا مارچ میں, آج ہے 15.5%. جو ہماری ٹیکس کلیکشن تھی, ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی پاکستان کی تاریخ میں. ہماری جو ٹیکس کلیکشن کی گروتھ ریٹ تھی مارچ میں وہ 32% تھی. اب جولائی کے اندر وہ آ گئی ہے 10% پہ گروتھ, یعنی کہ جو پیسہ اب اکٹھا ہو رہا ہے وہ گورنمنٹ کے پاس کم ہوتا جا رہا ہے. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اور ہماری جو ریمیٹنسز ہیں, دونوں کی ٹرینڈ نیچے آنا شروع ہو گئی. یعنی کہ جو ڈالرز, اصل کرائسس کیا ہے, ملک میں ڈالرز کی کمی ہو گئی. تو جو چیزیں ہماری دور میں ریکارڈ ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں, ریمیٹنسز ریکارڈ پہ تھی, ایکسپورٹس ریکارڈ پہ تھی, وہ دونوں کے اندر کمی آنی شروع ہو گئی ہے. یہ سب سے خطرناک چیز اس لیے ہے کہ یہ ہمیں لے کے جا رہی ہے اب ڈیفالٹ کی طرف. اس کے بعد جو ان کی وجہ سے ڈالرز, اصل بیرونی جو خسارہ ہے وہ سب سے زیادہ تنگ کرتا ہے ہمیں. مارچ کے اندر جو بیرونی خسارہ تھا وہ $500 ملین تھا, آج 2.6 ارب ڈالر پہ پہنچ گیا بیرونی خسارہ. جو لوگوں کے لیے جو انہوں نے سب مہنگائی مارچ سب کچھ کیا کہ اب مہنگائی بہت زیادہ ہے, آج ذرا سن لیں کہ SPI مارچ کے اندر 17% تھی. اب یاد رکھیں کہ یہ ہم بھی IMF پروگرام میں تھے. یہ جو انٹرنیشنل کموڈٹی سپر سائیکل, یعنی جو قیمتیں اوپر گئی تھی تیل کی, وہ ہمارے دور میں بھی چلی گئی تھی. اس کے باوجود ہمارا جو SPI انفلیشن تھی, جو مہنگائی تھی, وہ 17% تھی, آج 38% ہے, 38%. اور جو گروتھ, جو یہ بھی خطرناک ہے, جو ہم نے ان دونوں حکومتوں سے کرونا کے باوجود سب سے زیادہ نوکریاں ہمارے دور میں دی گئی تھیں. امپلائمنٹ ہمارے دور میں سب سے زیادہ تھی, بلکہ فگرز آئی تھی ورلڈ بینک کی کہ بر صغیر کے اندر جس ملک میں سب سے کم بے روزگاری تھی وہ پاکستان تھا. اب گروتھ ریٹ جو ہمارے آخری سال میں 6% تھی, اب وہ پہنچ گئی, اب وہ پروجیکٹ ہو رہے 2.3% پہ. اس کا مطلب اکانومی کانٹریکٹ کرے گی, اس کا مطلب ٹیکس کلیکشن کم, اس کا مطلب بے روزگاری زیادہ. ریزروز, جب نو کانفیڈنس موشن یہ انہوں نے درج کیا تھا, ٹیبل کیا تھا پارلیمنٹ میں, تو ہمارے ریزروز تھے 16.4 ارب ڈالر.
آج وہ پہنچ گئے ہیں 8.5 ارب ڈالر, تقریباً آدھے ہو گئے. تیل, یہ ذرا بڑا امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے, کہ اب مجھے یاد ہے 12 روپے ہم نے تیل کی قیمت بڑھائی تھی, تو بلاول نے کم پہ ٹانگنے والی مہنگائی مارچ شروع کر دی تھی سندھ سے, کہ وہ پتہ نہیں پبلک کتنی نکلے گی 12 روپے پہ. اب یہ سنیں ذرا, ہمارے دور پہ جو تیل تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ $110 کا تھا. انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمارے دور تیل $110 کا تھا. ہم جو پٹرول بیچ رہے تھے وہ 150 روپے لیٹر تھا, پیٹرول 150 روپے لیٹر, اور ڈیزل 144 روپے لیٹر. انٹرنیشنلی تیل کی قیمت تھی $110. آج انٹرنیشنلی تیل کی قیمت ہے $95, اور ڈیزل بک رہا, پیٹرول بک رہا ہے 227 روپے لیٹر, اور ڈیزل ہے 244 روپے لیٹر, جبکہ آپ کے سامنے. اور اس کے علاوہ جو عام لوگ استعمال کرتے ہیں کوکنگ آئل, گھی, اس کی قیمت نیچے آ گئی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, لیکن یہاں 200 روپے اوپر چلی گئی ہے گھی یا کوکنگ آئل کی قیمت. جو اور بڑی خطرناک چیز ہے وہ ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, انڈسٹریل گروتھ, جس کی وجہ سے نوکریاں ملتی ہے, گروتھ ریٹ بڑھتی ہے. تو ہماری مارچ کے اندر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ 26% تھی. آج وہ مئی کے اندر وہ 10% پہ آ گئی تھی, 26 سے 10% پہ, اور آگے جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ اس سے بھی نیچے آئیں گے. بجلی لوڈ شیڈنگ ہمارے دور میں اور یہ آج کمپیئر کر لیں اب لوڈ شیڈنگ کدھر ہے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ سازش کے تحت ہماری گورنمنٹ گرائی تھی تو پاکستان میں کون سا بڑا کرائسس آیا تھا, کیا ضرورت پڑی تھی ان لوگوں کو جو دیکھ رہے تھے یہ سازش ہو رہی ہے, اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی ہم کچھ نہیں کریں گے. آج وہ بھی ذمہ دار ہیں یہ جو ہو رہا ہے ملک کے ساتھ. آج چوتھے نمبر پہ اب پاکستان دنیا میں وہ ملک جو سری لنکا کے بعد ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے, چوتھے نمبر پہ ہے. یہ جو ملک ادھر جا رہا تھا جدھر یہ اب جا رہا ہے, پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی کہ اس ملک کو آپ واپس اٹھائیں گے, کیونکہ اس کے بھی ڈائنامکس ہے. جب بزنس کانفیڈنس ہی ختم ہو جاتا ہے. آج اب آرمی چیف کال کر رہے ہیں امریکنوں کو کہ وہ شرمن کو کہ جناب ہمیں IMF سے سفارش کر کے ہمیں وہ پیسے دلوا دیں. آپ سوچیں کہ ملک کا کیا حال ہے. یعنی یہ اگر گورنمنٹ کے اندر یہ حالات ہیں کہ گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی اتنی نیچے چلی گئی ہے کہ ان کو آرمی چیف کو کہنا پڑ رہا ہے کہ جی ان کو ٹیلی فون